सीता चौंक कर आदमखोरों से गुफ्तगू करने लगी और मैं उसके कदमों में बैठे हुए कद आवर लंगूर की अजमत पर गौर करने लगा जिसने हम सबको एक अजीम आफत से बचाया था। मुझे यकीन था कि अगर हमारे पास बर्फ़ तोड़ने की कोई सूरत होती तो वो लंगूर तन्हा उन तमाम आदमखोरों के लिए काफ़ी होता और मुझे उनका कैदी ना बनना पड़ता। मगर अब वो लम्हे बीत चुके थे और आदमखोर इतने अहमक नहीं थे कि अब मुझे और सीता को लंगूर समेत अपने मुकाबिल सफारा होने का कोई मौका देते। तू थका तो नहीं? उनसे गुफ्तगू ख़त्म करके सीता ने वापस चलते हुए पूछा। अगर बर्फानी इंसान की मादा से भी सामना करना पड़ा तो मैं मुकाबले के बगैर मर जाना पसंद करूँगा। इस कदर आसाफ शिकन वाक़े से तो मैं ज़िंदगी में कभी दो चार नहीं हुआ। जंगल और पहाड़ों में ज़िंदगी इसी का नाम है। जानता है ये आदमखोर अभी क्या कह रहे थे? क्या? उनका ख्याल है कि ये सारी मुसीबत तेरी वजह से नाजिल हुई है क्योंकि तूने मुक़द्दस भांदरनास की बेहुरमती की थी और ये लोग नया चांद चढ़ने के बावजूद अभी तक तेरी चिता नहीं जला सके। आग में जलकर मरने से बेहतर है कि बर्फानी इंसान की मादा मुझे दो हिस्सों में तकसीम कर दे। उसका इम्कान तो कम ही है। जिस रफ्तार से उसकी आवाज़ करीब आ रही है शायद अंधेरा फैलने तक वो हमें आ ही लेगी। सारे जंगली दरिंदे बू के सहारे सफ़र करते हैं। उसकी मादा अपनी आवाज़ों का जवाब ना पाकर ढूंढते ढूंढते उसी खाई की तह में उतरेगी और जब वो अपने नर की लाश दरियाफ्त करेगी तो हमें यहाँ से गुजरे हुए कई दिन बीत चुके होंगे। उस वक्त तक हम शायद बर्फ़ से निकलकर भूरे पहाड़ों पर पहुँच जाएंगे। क्या इस जोड़े के बच्चे नहीं हैं? मैं उस फितरी सवाल को ज़ुबान पर आने से ना रोक सका। मेरी माँ बताती थी कि ये जोड़ा कभी बर्फ़ से नहीं निकलता और बर्फ़ में खुराक की बहुत किल्लत होती है। वो कहती थी ये इन पहाड़ों में इस नस्ल का आखिरी जोड़ा था और अपने बच्चों को पैदा होते ही फाड़ खाता था। ये जानवर इस कदर जालिम और खूंखार है, अगर नर और मादा अपनी जबलतों की तस्कीन की खातिर एक दूसरे के मोहताज ना होते ना कोई दूसरे को फाड़ खाता। तुम्हारी माँ ने यह ना बताया होगा कि मर्द और औरत भी इसी तरह अपनी चंद ज़रूरतों के लिए दूसरे के मोहताज हैं? नहीं, ना मैंने कभी ज़रूरत महसूस की। वो सादगी से बोली। ये गुफ्तगू यही मुनक़ता हो गई क्योंकि जंगलियों का सालार मरने वालों का शुमार कर रहा था। फाजिल खालें और नेज़े जमा कर लिए गए। मेरी हालत और बढ़ती हुई सर्दी के पेश नज़र मुझे 2 खालें दे दी गईं। सीता ने अपनी खाल तलाश करने पर इक्तफ़ा किया। यूँ उस बर्फ़ानी मैदान में 7 आदमखोरों की भेंट देने के बाद ये कारवान आगे चल पड़ा। वक्त गुजरने के साथ वहाँ धुंध गहरी होती जा रही थी। खतरनाक बर्फ़ानी ढलानों और तंग पगडंडियों पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रहे थे। थोड़े थोड़े वक्फे से पूरी वादी बर्फ़ानी इंसान की मादा की चीखों की मध्यम सी बाज़गश से गूंज उठती थी। शायद वो किसी जवाब का इंतज़ार कर रही थी और कहीं दूर घूम रही थी। अभी तक उसे इल्म नहीं हो सका था कि उसका साथी एक सरफरोशाना मुकाबले के बाद एक गहरी खाई में बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता धुंध के इतने बादल इस वादी में उतर आए कि हाथ को हाथ सुझाई देना दुश्वार होने लगा तो सफ़र का सिलसिला टूट गया और पूरा काफिला एक बहुत बड़ी दरार में शब्बाश हो गया। फ़िज़ा में कहीं दूर अब भी रह रहकर बर्फ़ानी इंसान की मादा की उदास चीखें गूंज रही थीं। मेरे कान उन आवाज़ों पर ही जमे हुए थे मगर आदमखोर गालिबन अब उस बारे में भूल चुके थे। वो सभी यकरुखी सोच के मालिक थे। जब तक वो उस वहशी से नफरत आजमा रहे सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहे और अब उससे निजात पाने के बाद वो उन तल्ख लम्हों को यकसर फरामोश कर चुके थे। उस वक्त उन सब के लिए पहली ज़रूरत आराम थी और उनमें से बेशतर दरार में पहुंचने के ज़रा देर बाद ही गहरी नींद सो चुके थे। अलबत्ता सीता से इल्म हुआ कि रात भर उन्होंने बारी बारी 3 अफराद के होशियार रहने का इंतज़ाम कर लिया है। सीता पर तो यही जाहिर किया गया कि इस तरह वो बैरूनी ख़तरात से बर वक्त आगाह हो सकेंगे, मगर उनका असल मंशा ये था कि मुझे और सीता को फ़रार या उनके नेज़ों पर काबिज़ होने का कोई मौका ना मिल सके। मगर मैं एक पल के लिए भी उस बर्फ़ानी इंसान को ना भूल सका। उसका तस्वुर किसी बदरूह की तरह मेरे आसाब पर सवार हो चुका था। 20,000 फुट से ज़ायद बुलंद सर्द तरीन बर्फ़ानी पहाड़ों का वो नादिरुल वजूद अफरियत मुझे हर आन मलगुजी धुंध की चादर में से उभरता महसूस हो रहा था। फिर मैंने सीता से उसी के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। वो अपनी माँ के हवालों से मेरे सवालात के जवाब देती रही। उस गुफ्तगू से मुझे इल्म हुआ कि बर्फ़ानी इंसान गोश्त बहुत रग़बत से खाता है मगर ज़िंदा शिकार को कभी नहीं खाता बल्कि पहले उसे हलाक करता है। उस एतबार से वो मुर्दाखोर दरिंदों की ज़िल में आता था और उसी गुफ्तगू में मादा की जानिब से आदमखोरों के इत्मीनान का राज भी मिल गया। वो जब खाई की तह में अपने नर की लाश दरियाफ्त करती तो वाकई बेहद मुश्तैल होती, मगर जब सुराख के सहारे ऊपर पहुंचती तो उसे 7 इंसानों के आज़ा बर्फ़ पर बिखरे हुए मिलते और ये नेमत दरियाफ्त होते ही उसका सारा इश्तियाल मुसरत में पिघल जाता। वो खुराक खाने में इतनी मगन होती कि अपने नर की मौत और उसके इंतकाम को बिल्कुल ही भूल जाती। इस जानिब से तसल्ली होने के बाद वीरानों से आने वाली आवाज़ की हैबत मेरे लिए भी ख़त्म हो गई और मेरा जहन आदमखोरों से निजात की राहें तलाश करने लगा।
صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میں نے 1-2 بار دراڑ کا چکر بھی لگایا اور 3 قبائلیوں کو نیزوں کے انبار پر مستعد پایا۔ سیتا میری بے چینی کا سبب بھانپ گئی اور ایک موقع پر بولی پڑی، فرار کا خیال ترک کر دے، میں کسی ایسی کوشش میں تیرا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ کیوں؟ میں ان سے معاہدہ کر چکی ہوں اور تو بھی تو اس پر راضی ہو گیا تھا۔ تیری قید کے نتیجے میں انہوں نے مجھے منمانی مراد دے دی ہیں اور میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گی۔ اچھا، چاہیے مجھے زندہ ہی کیوں نہ جلا دیں۔ حرج کیا ہے؟ میری ماں کہتی تھی انسان کو زبان کا پابند ہونا چاہیے۔ ان علاقوں میں صفاکی اور بروریت ضرور پائی جاتی ہے، لیکن ہر شخص اپنے قول کا پکا ہوتا ہے، ورنہ وہ میری بات پر کبھی اعتماد نہیں کرتے۔ زبان کا پابند؟ تم تو اپنی ماں کا تذکرہ اس انداز میں کرتی ہو جیسے وہ بدی کے اس ہجوم میں آسمانوں سے اتاری گئی تھی۔ صفدر، اپنی ماں کے بارے میں کوئی گستاخانہ بات سننے کو تیار نہیں ہوں، مگر تمہیں یاد ہے کہ تم میری گرفتاری کے بعد مجھ سے ساتھ جینے مرنے کا عہد بھی کر چکی ہو۔ مجھے وہ الفاظ یاد ہیں اور میں ان پر قائم بھی ہوں۔ سب کچھ تیری مرضی سے ہی ہوتا آیا ہے۔ میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر تو اپنی قید پر آمادہ نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ ان کا مقابلہ کرتی اور مجھے ختم کرنے کے بعد ہی وہ تجھ پر ہاتھ ڈال سکتے۔ پتہ نہیں تم کیسی الجھی ہوئی باتیں کر رہی ہو۔ زندگی اور موت کی جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ جب میری اور تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے تو وعدوں کا پاس محض ایک احمقانہ بات ہو کر رہ جاتی ہے۔ تمہاری ماں ماری جا چکی ہے، اب ان بے رحم پہاڑوں میں تمہارے لیے رہ کیا گیا ہے؟ ایک مرتبہ ہم ان آدم خوروں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو سیدھے دھولگری روانہ ہوں گے اور وہاں سے کالی دھات کو زرد بنا دینے والے پتھر لے کر مہذب دنیا میں لوٹ جائیں گے۔ وہ زندگی اس قدر سہل اور دلچسپ ہے کہ تم ان ویرانوں کو بھول جاؤ گی۔ وہ خاموشی سے کسی گہری سوچ میں کھوئی رہی۔ سیتا، میری بات کا جواب کیا ہے؟ خود سے موت کو گلے لگانا مجھے بھی پسند نہیں۔ تو دیکھ چکا ہے کہ یہ آدم خور کس قدر چالاک اور تیز رفتار ہیں۔ انہیں دھوکہ دے کر تو کبھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ تیری بو کے سہارے ان پہاڑوں سے نکلنے سے پہلے تجھے پھر گرفتار کر لیں گے۔ ہمیں ان کی بستی میں پہنچ کر کوئی چال اختیار کرنی ہوگی کہ یہ خود ہی تجھے جلانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جو میں نے سوچا ہے وہ ہو گیا تو سب کچھ ممکن ہوگا۔ مجھے بھی کچھ بتاؤ سیتا۔ تو مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دے صفدر۔ مجھے جب بھی اپنی ماں کا خیال آتا ہے تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ برفانی انسان نے بڑی بے دردی سے اسے مارا ہوگا، ورنہ وہ آسانی سے ہار ماننے والی عورت نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کی ماں کو مغلظات بکتا کھال اوڑھ کر زمین پر دراز ہو گیا۔ واپسی کا سفر ان سب کے لیے تو آسان ہی تھا، مگر میرے لیے ایک ایک قدم دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ مجھ پر ٹھنڈ اپنا رنگ جمانے لگی تھی، گلے میں سخت تکلیف شروع ہو گئی تھی، آواز بیٹھ چکی تھی، ناک ورم آلود تھی اور نتنوں سے ہر وقت پانی بہتا رہتا تھا۔ سینے پر عجیب ناقابل بیان دباؤ تھا جس کے باعث سانس لینے میں اور دشواری اور پسلیوں میں شدید درد تھا۔ سیتا نے میری بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر 3-4 کھالیں مضبوطی کے ساتھ میرے جسم کے گرد باندھ دی، مگر میری حالت تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔ واپسی کے چوتھے روز مجھے بخار نے آ لیا، سارا بدن بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میری نظریں بار بار دور تک جاتی اور یکساں چوٹیوں سے ٹکرا کر نامراد واپس لوٹ آتی۔ گو ہم لوگ برف پوش چوٹیوں سے نیچے آ چکے تھے، مگر جنگلات میں بھی موسم ایسا معتدل نہ تھا کہ میں سکھ کا سانس لے سکتا۔ آخر دوپہر کے قریب پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ مجھے ایک جگہ لٹا کر وہ لوگ جنگلی پھلوں کا انتظام کرنے لگے، اور اس وقت میں نے اپنے قریب موجود آدم خوروں کے چہروں پر نظر ڈالی تو دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کی نگاہوں میں عجیب وحشیانہ اور امید بھری چمک کوند رہی تھی۔ وہ بار بار ندیدی نظروں سے میرا سراپے کا جائزہ لے رہے تھے۔ مقدس بھاندرناس کی بے حرمتی کرنے والے کو وہ اپنے ہاتھوں سے ہلاک تو نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، وہ اپنی موت آپ مر جاتا تو اس کی لاش کو مال غنیمت کے طور پر بانٹ لینے میں شاید کوئی رکاوٹ درپیش نہ ہوتی۔ اس وقت میری حالت کسی ایسے زخمی اور معذور شخص کی سی تھی جو آخری سانسوں پر کسی ویرانے میں پڑا ہو اور فضا میں کریہ صورت والے گدھ بڑے بڑے پر پھڑپڑاتے اس کی موت کے منتظر ہوں۔ سیتا، خدا کے لیے ان سب کو یہاں سے ہٹا دو، ان آدم خوروں سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ پریشان نہ ہو صفدر، تیری حالت جلدی سنبھل جائے گی۔ میرا لنگور کچھ بوٹیوں کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ نہیں، انہیں ہٹاؤ، یہ میری موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں تاکہ میری لاش پر دعوت اڑا سکیں۔ ہٹاؤ ان سب کو۔ میں پوری قوت سے چیخ پڑا۔ سیتا کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تیری لاش کو دانت لگانے کی جرت بھی نہیں کر سکیں گے صفدر۔ باندرناس کے مجرموں کا گوشت کھانا ان کے دستور میں حرام ہے۔ وہ سادہ سی پہاڑن تھی، باتوں کے الجھاؤ سے ناواقف۔ مجھے تسلی دینے کی بجائے جب مجھے اپنی لاش کے تحفظ کا دلاسا دیا تو یک بیک میری نبضیں ڈوبنے لگی۔ میں نے اس کی بات سے مقصد اخذ کیا کہ سیتا کو بھی اب میری موت کا یقین ہو چکا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے دائرے ناچنے لگے۔ آدم خوروں کے چہرے اتنے بھیانک تر نظر آنے لگے کہ میں دہشت سے چیختا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کتنا عرصہ بے ہوش رہا۔
البتہ ہوش میں آتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ میرا جسم پرندوں کی طرح ہلکا ہو کر ہچکولے کھاتا آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو اوپر گہرے سرمئی بادلوں سے گھرا آسمان نظر آیا۔ میں نے تیزی سے پہلو بدلا تو فوراً ہی ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ میری بے ہوشی کے دوران میں آدم خوروں نے دو طرف نیزے پرو کر میرے لیے اسٹریچر تیار کر لیا تھا اور اب مجھے اس پر ڈال کر وہ تیزی کے ساتھ منزل کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے لیے قافلہ رکا، اسٹریچر نیچے رکھ دیا گیا۔ سیتا کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ میں 1.5 دن تک بے ہوش رہا ہوں۔ سیتا کے لنگور کی لائی ہوئی جڑی بوٹیوں کے اثر سے سردی کا شدید حملہ مجھے زیادہ نقصان پہنچائے بغیر ٹل چکا تھا، البتہ نقاہت باقی تھی۔ تیری حالت اب بھی اچھی نہیں ہے، تجھے اٹھا کر ہم تیزی سے سفر کر سکیں گے اور شاید سورج ڈھلنے سے پہلے ہی آبادی میں جا پہنچے، سیتا نے کہا۔ اس کی بات معقول تھی، لہٰذا یہ سفر دوبارہ اسی تیز رفتاری سے شروع ہو گیا۔ میں اسٹریچر پر ہی دراز ہو گیا۔ تنگ اور دشوار گزار پگڈنڈیوں کے مقابلے میں یہ سفر میدانی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ لوگ 2-3 جگہ اسٹریچر اٹھا کر نئے دوڑنے والوں کو تبدیل کرنے کے لیے رکے، ورنہ سفر کی وہی وحشیانہ رفتار برقرار رہی اور سورج کی روشنی ڈوبنے سے قبل ہی پہاڑی پتھروں سے بنے ہوئے نیچی چھتوں والے مکانات پر مشتمل بستی کے آثار نظر آنے لگے۔ بستی کو سامنے پا کر آدم خوروں نے آواز کی پوری قوت سے ہم آہنگ ہو کر ایک نعرہ لگایا، جس کے جواب میں بستی کی جانب سے تیز شور سنائی دینے لگا۔ نعروں اور جوابی نعروں کا یہ سلسلہ تیزی سے قریب تر ہوتا گیا۔ آخر بستی سے چند 100 گز کے فاصلے پر آنے والوں نے ہمارے کاروان کو روک لیا۔ اسٹریچر زمین پر ڈال دیا گیا اور سارے آدم خور اپنی نامانوس زبان میں بیک وقت بولنے لگے۔ بستی سے استقبال کے لیے آنے والے یوں حیرت سے میرا جائزہ لے رہے تھے جیسے میں ان کے لیے کسی نایاب نسل کا عجوبہ ہوں۔ اس ہجوم میں کسی کے بھی چہرے پر ان ساتوں کے لیے ذرا بھی ملال نہ تھا جو ہمالیہ کے برف زاروں میں برفانی انسان کے غیظ و غضب کا نشانہ بن گئے تھے۔ اور اس بھیڑ کا جائزہ لیتے ہوئے مجھ پر اچانک منکشف ہوا کہ سیتا گمبھیر انداز میں ان سے الگ تھلگ کھڑی ہے، مگر اس کے لنگور کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس مقام سے مجھے بھی پیدل چلنا پڑا۔ آدم خوروں کے چرم پوش اور مسلح جم غفیر نے مجھے اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا۔ وہ سب حلق پھاڑ پھاڑ کر جنون کے عالم میں کچھ گاتے جا رہے تھے۔ ان کے تیور دیکھتے ہوئے سیتا نے بھی میرے قریب آنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اس ہجوم سے الگ ہی بستی کی جانب چل پڑی تھی۔ ہم بستی میں داخل ہوئے تو ہجوم کا رخ پتھروں سے بنے ہوئے بھونڈے مکانات کے وسط میں واقع میدان کی طرف ہو گیا۔ وہاں انہوں نے مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا اور میرے گرد حلقہ بند ہو کر ناچنے گانے میں مصروف ہو گئے۔ بیشتر جسموں پر اس وقت کھال بھی موجود نہ تھی۔ وہ برہنہ تن حیوانوں کی طرح خوشی سے بے خود اچھل کود کر ناچ رہے تھے۔ پھر وہاں دف کی آواز سنائی دی۔ 2 آدمیوں کے سامنے وہ بدوزہ نقارہ موجود تھا جسے کسی بڑے تنے کو کھوکھلا کر کے اور اس پر کھال منڈ کر تیار کیا گیا ہوگا۔ وہ دونوں آدمی بھونڈے انداز میں لکڑیوں سے وہ نقارہ پیٹنے لگے۔ اسی شور و غل میں اچانک کہیں سے لنگور کی چیخ سنائی دی۔ قبائلی اپنے دھن میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے اس آواز پر غور ہی نہیں کیا۔ البتہ میں نے سیتا کو چوکتے اور تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوتے دیکھا۔ یہ موڑ وہ میرے لیے غیر یقینی تھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ شاید سیتا لنگوروں کی مدد سے ان پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور اس مقصد کی خاطر اس نے راستے سے ہی اپنے قداور لنگور کو کھنڈروں کی طرف روانہ کر دیا ہوگا، اور اب لنگوروں نے اسے اپنی تیاری کی اطلاع دی ہوگی۔ خوشی سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مجھے اپنے گرد ناچتے گاتے آدم خور، فاتر العقل اور کمزور مویشیوں کا ریوڑ نظر آنے لگے۔ وقت گزرتا رہا۔ میری نگاہیں سیتا کی راہ تکتے تکتے پتھرانے لگی، مگر وہ واپس نہ لوٹی۔ اور جب اندھیرا پھیلنے لگا تو آدم خوروں نے ناچنے گانے کا سلسلہ آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ مجھے گرفتار کرنے والی جماعت کا سپہ سالار ہی شاید اس قبیلے کا سربراہ تھا، کیونکہ اس نے آگے بڑھ کر مجھے کھولا اور سب لوگوں کو کچھ ہدایات دینے لگا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی سارے آدم خور اپنی اپنی راہ پر ہو لیے اور 4 تنومن اور چاقو چوبند قبائلی نیزوں کے بل پر مجھے ایک طرف ہانکنے لگے۔ سردار بھی ان کے ساتھی تھا۔ میری توقع کے خلاف وہ لوگ مجھے بستی سے لے کر باہر نکل آئے اور ناہموار میدان میں ایک طرف چلنے لگے۔ سیتا کے یوں اچانک اس طرح چلے جانے کے بعد نفسیاتی طور پر میں خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فضا میں کسی چیتے کی دبی دبی غراہٹ سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ میری حیرت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، کیونکہ وہ ہولناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا۔ یہ اس آدم خور قبیلے کی عورتوں کا اذیتناک تہخانہ تھا جو کھلے آسمان تلے دوہرے حصار کے درمیان قائم تھا۔ دونوں حصاروں کے درمیان بہت سے دیو ہیکل بھوکے درندے غراتے ہوئے گھوم رہے تھے، اور ان کے اندر کی جانب سے عورتوں اور بچوں کی کافی بڑی آبادی نظر آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ درندوں میں محصور عورتیں اور بچے اب اس ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے کوئی بھی خوفزدہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار بچوں کے رونے کی آوازیں ضرور ابھرتی تھیں، ورنہ عورتوں کی بول چال کی بھنبھناہٹ گونجتی رہتی۔ زندگی بسر کرنے کا اتنا بھیانک تصور اب تک میری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ اگر اس جگہ کوئی قیدی ذرا سی بے احتیاطی کے باعث اندرونی حصار کے قریب جا پہنچتا تو بھوکے جنگلی درندے جال کے درمیان سے تھوتنے نکال کر
بآسانی اسے اپنے جبڑوں میں دبوچ سکتے تھے۔ اس قید خانے کے قریب ہی پتھروں کا ایک چوکور اور بہت اونچا چبوترا بنا ہوا تھا، جس پر چھپر کے نیچے ایک مشل کی لو بھڑک رہی تھی۔ اس روشنی میں چند چرم پوش سامنے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے ہماری ہی جانب تھے۔ اچانک اس چبوترے سے ایک کڑکدار آواز گونجی۔ شاید وہ لوگ اس اجتماعی قید خانے کے محافظ اور درندوں کے رکھوالے تھے۔ جواب میں مجھے لے کر آنے والے سردار نے ان سے کچھ کہا اور وہ چرم پوش سائے چبوترے کے پہلو میں پتھروں کی بنی ہوئی سیڑھیاں پھاندتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ سردار نے چند لمحوں کی گفتگو کے بعد مجھے ان خوفناک رکھوالوں کے حوالے کر دیا اور خود اپنے آدمیوں سمیت وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ قید خانے کے محافظ اپنی نگرانی میں مجھے ہمراہ لے کر بھونڈی سیڑھیاں طے کرتے 20 فٹ سے زائد بلند اس چبوترے پر جا پہنچے۔ یہاں چھپر کے نیچے رک کر میں نے ایک نگاہ اس کھلی جیل پر ڈالی اور میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ رسیوں، شہتیروں اور چٹانوں پر مشتمل اندرونی حصار کئی 100 گز قطر کے بے ہنگم دائرے کی صورت میں دور تک پھیلا ہوا تھا اور اس کے وسط میں عورتوں کی آبادی تھی۔ ان سینکڑوں عورتوں کو نہ سر چھپانے کو سایہ میسر تھا، نہ ہڈیوں میں اتر جانے والی یکبستہ ہواؤں سے بچنے کے لیے کوئی کھال یا کپڑا۔ ان کے بال پاگلوں کی طرح بکھرے اور الجھے ہوئے تھے۔ انہی کے درمیان ہر عمر کے بچے پتھریلی زمین پر پڑے ہوئے کلبلا رہے تھے یا شیرخوار بچے اپنی ماؤں کی چھاتیوں سے چمٹے زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ اندرونی حصار کے بعد کم از کم 4-5 گز کی راہداری چھوڑ کر دوسرا حصار پھیلا ہوا تھا، جو اس چبوترے کی اندرونی دیوار سے بالکل ملا ہوا تھا، اور اس درمیانی جگہ میں بہت سے تاریک دھبے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ ان چوپایوں کی غراہٹوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ وحشی ہیں۔ مجھے زیادہ دیر اس قید خانے کا جائزہ لینے کا موقع نہ مل سکا۔ ایک محافظ نے مجھے ٹہوکا دیا اور مجھے فوراً ہی آگے بڑھنا پڑا۔ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ میں اس وقت پتھروں کے کسی بلند چبوترے پر نہیں، بلکہ ایک وسیع کمرے کی چھت پر ہوں۔ چھت پر ایک مختصر سا چوکور خلا موجود تھا، جس کا مصرف اس وقت سمجھ میں آیا جب ایک محافظ نے اس میں مضبوط رسی لٹکا کر مجھے اندر اترنے کا تہمکانہ اشارہ کیا۔ اس رسی میں 1-1 فٹ کے فاصلے پر بڑی بڑی گانٹھیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک بار رحم طلب نظروں سے محافظوں کی طرف دیکھا، مگر ان سب کے تیور خطرناک تھے۔ مجبوراً میں ان گروہوں کو اپنے پاؤں کے انگوٹھوں اور انگلیوں کی گرفت میں لیتا نیچے اترنے لگا۔ ایک محافظ اوپر سے جھانک کر میری نگرانی کر رہا تھا۔ جو ہی میرے قدم زمین پر ٹکے، وہ رسی اوپر کھینچ دی گئی، ساتھ ہی محافظوں کے چہرے بھی غائب ہو گئے۔ اب اس چھت کے سراغ سے آسمان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نئی قیام گاہ کا جائزہ لیا۔ یہ پہاڑی پتھروں سے بنا ہوا ایک مستطیل نما کمرہ تھا، جس کے اوپر درختوں کے تنے ڈال کر چھت ڈالی گئی تھی۔ کمرے کی 3 دیواریں تھیں جو چھت تک بالکل سپاٹ تھیں۔ ان 20 فٹ بلند دیواروں میں کہیں کوئی روزن تک موجود نہ تھا۔ چوتھی سمت زمین سے اوپر تک کوئی دیوار نہ تھی، بلکہ زمین میں موٹے موٹے شہتیر گڑے ہوئے تھے، جو بیرونی حصار کا ایک حصہ تھے۔ گویا اس کمرے سے نکاسی کے 2 ہی راستے تھے، یا تو چھت والا سوراخ، ورنہ شہتیروں کا درمیانی خلا۔ شہتیروں کی دوسری جانب نکلنے کا مطلب یہی تھا کہ خود کو خوخار درندوں کے بھٹ میں پہنچا دیا جائے، جبکہ اوپر مسلح نگراں موجود تھے۔ شہتیروں کے اس پار سے ہوا کے ساتھ سخت تعفن کے جھونکے آ رہے تھے، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس جانب گوشت وغیرہ سڑ رہا ہے۔ میں نے ایک بار پھر شہتیروں کی مضبوطی کا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ انہیں گرا کر کوئی جانور میری اس نئی قیام گاہ میں گھس نہیں سکے گا۔ شہتیروں اور رسوں کے درمیان اتنی جگہ تو تھی کہ مجھ جیسے بدن والا کوئی انسان کسی نہ کسی طرح اسے نکل کر پار کر سکے، مگر کسی قوی ہیکل جانور کا ان میں سے گزرنا بعید از قیاس تھا۔ زمین پتھریلی اور ناہموار تھی، اس پر خشک گھاس اور پتوں کی دبیز تہ بچھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سمیٹ کر ہوا سے محفوظ ایک گوشے میں پیال بنایا۔ ایک گھاس اس پیال پر بچھائی اور بقیہ 3 کھالیں اپنے جسم پر لپیٹ کر وہیں دراز ہو گیا۔ پہاڑی خانقاہ کے 2 طرفہ سفر، پھر بیماری کی تھکان سے میری حالت بہت خراب تھی۔ طویل بے ہوشی بھی میری تھکان کے اثرات کو زائل نہ کر سکی تھی۔ تمام تر خوف اور پریشانی کے باوجود مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اسی نیم بیداری کے عالم میں مجھے اپنے بہت قریب کسی چیتے کی غسیلی غراہٹ سنائی دی اور میں خوف سے گھگیاتا ہوا بیدار ہو گیا۔ حصار کی جانب گڑے ہوئے شہتیروں کے درمیان سے 2 بڑی بڑی چمکیلی آنکھیں میری طرف نگراں تھیں۔ پھر اسی کے پہلو میں مزید 2 آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ چیتے اپنے قریب کسی اجنبی کی بو پا کر قدرے مشتعل سے تھے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے غراتے رہے، پھر ان کی آوازیں دور ہوتی چلی گئیں۔ اس کے بعد کوشش کے باوجود میں ایک پل بھی نہ سو سکا۔ رہ رہ کر میرا خیال سیتا کی طرف جاتا تھا، نہ جانے وہ کس پریشانی سے 2-4 ہو چکی تھی۔ اور جب اجالا پھیلا تو میں ڈرتے ڈرتے شہتیروں کے قریب جا کھڑا ہوا اور کھلے قید خانے کا نظارہ کرنے لگا۔ آدم خوروں نے اپنی عورتوں کے لیے قید خانے کا انتخاب خاصی معقولیت کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ حصار کے تقریباً وسط میں پانی چمک رہا تھا۔ شاید وہ کسی پہاڑی چشمے یا نالے کی گزرگاہ تھی جس سے وہاں کے قیدی اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہوں گے۔ چشمے کے قریب ہی 2 کافی بڑے بڑے
سرسبز قطعات بھی نظر آئے۔ وہاں پودوں کے علاوہ کافی تناور درخت بھی موجود تھے۔ شاید ان سے قیدیوں کو پھل اور سبزیاں میسر آ جاتی ہوں گی، لیکن ان کی تعداد اتنی ہرگز نہیں تھی کہ سارے قید خانے کے لیے کافی ہوتی۔ دوپہر کے قریب مجھے اپنے کمرے کی چھت پر نقل و حرکت کی غیر معمولی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے ساتھ ہی چیتوں کی غراہٹیں شہتیروں کے آس پاس سمٹ آئیں۔ میں خوفزدہ ہو کر اپنے بستر میں دبک گیا۔ پھر اوپر سے شاید حصار میں چیتوں کے لیے خوراک گرائی جانے لگی، کیونکہ وہ تیز اور بھوکی غراہٹوں کے ساتھ بار بار ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کا شور بھی اسی طرف سمٹ آیا۔ ان کی آوازوں سے بھی یہی قیاس ہوتا تھا کہ قید خانے کے محافظ ان کے لیے بھی رسد پھینک رہے ہیں۔ اسی روز شام کے وقت چھت کے خلا سے مجھے سیتا کی آواز سنائی دی۔ میں بے یقینی کے عالم میں سر اٹھا کر دیکھنے لگا تو وہ اوپر جھکی مجھے پکار رہی تھی۔ سیتا، تم کہاں رہ گئی تھی؟ اس وقت سردار میرے ساتھ ہے۔ ان لوگوں نے بمشکل مجھے تجھ سے ملنے کی اجازت دی ہے۔ میں تجھے ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آئی تھی۔ وہ واقعی بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا میری رہائی کی کوئی صورت نکل آئی ہے؟ اس سے بھی بڑی خبر ہے، وہ میری ماں زندہ ہے۔ اور یک بیک میرے جسم میں انگارے چٹکنے لگے۔ سیتا کے لیے روئے زمین پر اپنی ماں سے بڑھ کر کوئی شے نہیں تھی۔ میں قید و بند کی صحبتوں میں گھرا اپنی چتا روشن ہونے کے انتظار میں گھڑیاں گن رہا تھا، اور ایسی حالت میں وہ مجھے اپنی ماں کی زندگی کی نوید یوں سنا رہی تھی جیسے اس کے زندہ ہونے سے کائنات کا نظام یکسر بدل کر رہ جائے گا۔ سیتا، یہ مذاق ختم کرو۔ تمہاری ماں کی زندگی واقعی خوشی کی بات ہے، مگر اس سے مجھے تو رہائی نہیں مل سکے گی نا۔ پہلے پوری بات تو سن لے۔ میں جس دن تیرے ساتھ پہاڑی خانقاہ کی طرف روانہ ہوئی تھی، میری ماں اس کے دوسرے دن ہی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میرے لنگوروں نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ میری ماں آدم خوروں کی مقدس تلوار دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور جاتے ہوئے وہ تلوار ساتھ لیتی چلی گئی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے، مگر واپسی پر ادھر ہی آئے گی۔ کیا یہ آدم خور تم سے مقدس تلوار دکھانے کا مطالبہ نہیں کر رہے؟ میں نے حیرت کے ساتھ اپنا سوال کیا۔ نہیں، میں نے ابھی تک ان پر اپنا حکم چلانے کی کوشش نہیں کی۔ جب بھی ایسا کروں گی، یہ مجھ سے میرا اختیار پوچھیں گے، اور اس وقت مجھے تلوار انہیں دکھانی ہوگی، ورنہ یہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ یعنی اب مجھے تم سے بھی کسی مدد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ تجھے مایوسی میں کوئی حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قید خانے کے ساتھ ہی بھوکے درندوں سے بھرا حصار ہے، اور اوپر اس قید خانے کے سفاک نگران موجود ہیں، جن کے نشانے اندھیرے میں بھی خطا نہیں جاتے۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سیتا۔ تھوڑی دیر پہلے ان درندوں میں خوراک تقسیم کی گئی ہے۔ اگر میں نگرانوں کو دھوکہ نہ دے سکا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے بہتر یہی ہوگا کہ درندوں کے درمیان سے گزر کر باہر نکلنے کی کوشش کروں۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان جانوروں کو کبھی بھی شکم سیر نہیں ہونے دیا جاتا، اور اندر ان کی عورتیں بھی ہر وقت بھوکی رہتی ہیں۔ ان میں ایک دن کے وقفے سے منو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، جو بستی والے جنگلوں سے شکار کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اب تم چلی جاؤ۔ اپنی ماں کے علاوہ تم کسی کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچ سکتی۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ جلدی آئے گی اور تیری رہائی کا سبب بنے گی۔ وہ مجھے نہیں، میرے جلے ہوئے کوئلوں کو ضرور رہا کرا لے گی۔ سیتا وہاں سے لوٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اوپر سے ایک رسی کے ذریعے مٹی کا بڑا سا برتن میرے کمرے میں لٹکا دیا گیا۔ ساتھ ہی اوپر سے کسی نے چیخ کر مجھے کو ہدایت دی۔ میں اس کی بات تو نہ سمجھ سکا، البتہ جھپٹ کر برتن تک جا پہنچا۔ وہ تازہ اور شفاف پانی سے لبریز تھا۔ میں نے برتن سے بندھی ہوئی رسی کھول دی، جسے اوپر کھینچ لیا گیا۔ موسم سرد ضرور تھا، لیکن میں پچھلے کئی گھنٹوں سے پانی کی حاجت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس بڑے برتن سے چلوؤں کے ذریعے اپنی پیاس بجھائی اور خوراک کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ جو لوگ مجھے پانی فراہم کر سکتے ہیں وہ میری بھوک سے بھی غافل نہیں ہوں گے، اور میرا خیال درست ہی ثابت ہوا۔ تھوڑے وقفے کے بعد اوپر سے رسی دوبارہ لٹکائی گئی۔ بڑی امید کے ساتھ میں اس کی طرف لپکا، مگر اس میں بندھی ہوئی کسی پہاڑی بکرے کی کچی ران دیکھتے ہی مجھے کراہیت سے ابکائی آ گئی۔ وہ ران کھال سمیت جانور کے جسم سے کاٹ لی گئی تھی۔ خون کی سرخی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ران کسی تازہ شکاری کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ میں رسی کے قریب سے ہٹ گیا۔ اوپر والوں میں سے کسی نے مجھ سے کچھ پھر کہا، مگر یہ خوراک میرے لیے ناکارہ تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشاروں سے انہیں وہ ران واپس کھینچ لینے کو کہا، اور قدرے توقف کے بعد رسی اوپر کھینچ لی گئی۔ میں شدید بھوک کے آزار میں مبتلا 3 دن تک وہاں قید رہا۔ پانی کے بکثرت استعمال سے آنتیں بھی جواب دینے لگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے پانی کا استعمال بھی ترک کر دیا۔ چوتھے روز گانٹھوں والی رسی میرے کمرے میں لٹکائی گئی، اور خاصی دقت کے بعد وہ آدم خور قبائلی مجھے یہ سمجھانے میں کامیاب ہوئے کہ اب مجھے اس قید خانے سے باہر نکلنا ہے۔ اوپر پہنچنے کے چند ہی لمحوں بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سارا اہتمام کس لیے کیا جا رہا ہے۔ اس چبوترے کے سامنے پھیلے ہوئے میدان میں بے شمار قبائلی موجود تھے، اور ایک جگہ لکڑیوں کا بہت بڑا انبار جمع کر رہے تھے۔ ان کی تیاریوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میری زندگی کا آخری دن یہی ہے۔ قید خانے کے محافظوں نے بلند آہنگ قہقہوں کے ساتھ میری پریشانی سے لطف اٹھایا۔
پھر پتھروں کی چھت پر بنے ہوئے چھپر میں میرے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور مجھے اس زاویے سے بٹھایا گیا کہ میں کھلے میدان میں ہونے والی ساری کارروائیاں دیکھتا رہوں۔ مجھ سے فارغ ہو کر محافظوں نے کھال میں لپٹا ہوا کچا گوشت نکالا اور بڑے آسودہ انداز سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں اور دانتوں سے کھال اور ہڈیاں نوچ کر گوشت کھا رہے تھے۔ ایک آدھ بار انہوں نے اشارے سے مجھے بھی کھانے کی دعوت دی، مگر میں نے کراہیت سے منہ پھیر لیا۔ کھانے سے نمٹ کر انہوں نے بچی کھچی ہڈیاں وغیرہ درندوں والے حصار میں پھینک دی اور چھت پر لیٹ کر سستانے لگے۔ وہ میری جانب سے بالکل مطمئن نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ ان سبھی کے کھانے کا وقت تھا، کیونکہ خشک لکڑیاں جمع کرنے والوں کی تعداد بھی تیزی سے گھٹتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سناٹا چھا گیا۔ خاصی دیر بعد مشرقی سندھ سے خچروں پر سوار قبائلیوں کا ہجوم اس طرف آتا ہوا نظر آیا۔ ان کے زردی مل سفید چہروں پر رنگین مٹی سے عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ جسموں پر کھالیں خاصے قرینے سے لپیٹی گئی تھیں۔ چند خچروں پر کچھ ساز و سامان بھی لدا ہوا تھا۔ تندرست پہاڑی خچر اسی علاقے میں چھوڑ دیے گئے۔ بستی کا سردار پتھر کے کمرے کی چھت پر چڑھایا۔ اس نے پوری توجہ سے میرے جسم کا جائزہ لیا، پھر مجھے کھول دیا گیا۔ نیچے موجود قبائلی خچروں سے اتارے ہوئے 24 ڈرم نیچے رکھ رہے تھے۔ یہ ڈرم بھی درختوں کے تنے سے بنائے گئے تھے اور ان میں کوئی سیال بھرا ہوا تھا۔ سردار کے اشارے پر قید خانے کے محافظ مجھے لے کر نیچے اتر گئے اور میدان میں موجود آدم خوروں نے تیز نعروں کے ساتھ مجھے اپنے نرغے میں لے لیا۔ پھر ڈھول پر پہلی چوٹ پڑی۔ قبائلیوں نے مٹی کے ڈونگوں میں 24 ڈرموں میں سے شراب نما سیال نکال کر اپنے میدوں میں انڈیلا اور نقارے کی چوٹ پر دھیمے دھیمے میرے گرد ناچنے لگے۔ قید خانے کے محافظ سیدھے لکڑیوں کے انبار کی طرف گئے اور اس طرف سے دھوئیں میں لپٹے ہلکے ہلکے شعلے نظر آنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج ڈھل گیا، مگر اس وقت تک لکڑیوں کے الاؤ نے آگ پکڑ لی تھی۔ بھڑکتی ہوئی آگ کے سائے میں وہ سب ناچے جا رہے تھے۔ شعلوں کی گھٹتی بڑھتی روشنی میں ان کے رنگے ہوئے چہرے آسیبی ہبلوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کے میدوں میں اترنے والا سیال رنگ دکھا رہا تھا۔ ان کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ رقص میں جنون کا انداز نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آسمان پر چاند ابھر آیا۔ وہ پورے چاند کی رات تھی۔ کھلے میدان اور محصور قید خانے میں ہر طرف پھیکی چاندنی کا سوگوار فسوں پھیل گیا تھا۔ یہ وہی رات تھی جب بستی کے مرد دوہرے حصار میں راستہ بنا کر کھلے قید خانے میں محصور عورتوں پر جا پڑتے تھے۔ پھر آج تو ان کے لیے دوہری خوشی کی رات تھی۔ پہلے وہ بھاندرناس کو چھونے والے اجنبی کو بھڑکتے الاؤ میں جھونکتے، اس کے بعد نشے میں ڈوبے اپنی عورتوں میں جا پہنچتے۔ رقص و سرور کا یہ ہنگامہ چند لمحوں کے لیے اس وقت برہم ہوا جب درندوں کی گزرگاہ کے درمیان جال باندھ کر اندر پہنچنے کا راستہ بنایا جانے لگا۔ خوخار درندوں نے دھاڑتے ہوئے ان کوششوں پر احتجاج کیا۔ ناچنے والی ان آوازوں پر چند ثانیوں کے لیے بھڑکے، پھر ان کے قدم اسی جوش و خروش سے اٹھنے لگے۔ الاؤ کے شعلے بلند ہوتے رہے۔ لکڑیاں چٹک چٹک کر انگاروں میں بدلتی رہیں، اور جب الاؤ کے شعلے ہر طرف پھیل گئے تو آخری چوٹ کے بعد نقاری کی آواز دم توڑ گئی اور پتھروں والے کمرے کی چھت پر موجود سردار نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ساری آوازیں دم توڑ گئیں، مگر اس سے پہلے کہ سردار کچھ کہتا، ہجوم کے عقب میں کچھ عجیب واقعہ ظہور پذیر ہوا، کیونکہ سردار کی نگاہیں اسی طرف اٹھ گئی تھیں۔ پھر سب لوگ اسی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی نگاہوں میں حیرت کی جھلکیاں تیر رہی تھیں۔ آخر آنے والی ان کے درمیان پہنچی تو میرا جی چاہا کہ خوشی سے دیوانہ وار رقص شروع کر دوں۔ سیتا بدن پر ایک چیتے کی دھاری دار کھال سجائے بڑی تمکنت کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ اس کے داہنے ہاتھ میں قبائلیوں کی مقدس تلوار اٹھی ہوئی تھی۔ تلوار پر نظر پڑتے ہی سارے قبائلی عقیدت کے ساتھ زمین پر سجدہ ریز ہوتے چلے گئے۔ جو ہی وہ سجدے میں گرے، میری نگاہ سیتا کے عقب میں آنے والی عورت پر پڑی اور میں حیران رہ گئی، مگر میری نگاہیں تجربے کار تھیں۔ ان دونوں میں غیر معمولی مشابہت ہونے کے باوجود میں پہچان گیا کہ پیچھے آنے والی سیتا ہے اور آگے آنے والی تلوار بردار عورت اس کی ماں۔ وہ دونوں چند ہی منٹ میں میرے قریب آن پہنچی۔ سیتا کی ماں کا چہرہ سرخ و سفید اور شگفتہ تھا، مگر اس پر پاکیزگی کا جلال بھی نمایاں تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ممتا کی چمک اون رہی تھی۔ قریب آ کر وہ رک گئی۔ تیرا نام کیا ہے بیٹے؟ صفدر۔ یہ نام اس نے حیرت سے سنا۔ اس کی آنکھیں قدرے کشادہ ہو گئی۔ سیتا تیرا نام بھول گئی تھی، کہاں سے آیا تو؟ در بدر کی خاک چھانتا یہاں تک پہنچا ہوں، اب تو وطن کا تصور تک اجنبی معلوم ہونے لگا ہے۔ اس عورت نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سیتا کو آگے بڑھ جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ کچھ دور نکل گئی تو وہ میرے قریب آ کر متلجی لہجے میں بولی، تو میری بچی کے ساتھ دغا تو نہیں کرے گا نا صفدر؟ میں نے اب تک اس کا احترام کیا ہے، میں اس کی زبانی تمہاری داستان سن چکا ہوں، مگر یہ بتاؤ کیا تم آنند رام کی بیٹی ہو؟ خاموش۔ آنند رام یہی جانتا ہے کہ پنڈتوں کے جنگل سے بچائے جانے کے بعد سے اس کی لڑکی پارسائی کی زندگی گزار رہی ہے، اور بھگوان جانتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ میں نے ان ویرانوں میں زندگی کا آخری فریب کھایا
اور سیتا کی بن بیائی ماں بن گئی، مگر 19 سال سے میں نے یہ راز اپنے پتا سے چھپایا ہے۔ سیتا بھی نہیں جانتی کہ اس کا نانا سال میں ایک بار اس کی ماں سے ملنے ان ویرانوں میں آتا ہے۔ میں نے آنند رام کے سیتا وادی میں سالانہ قیام کی وجہ سے ہی لڑکی کا نام سیتا رکھا ہے، اور اسی راز کو چھپانے کی خاطر بیٹی سے دور برفانی پہاڑوں میں رہتی ہوں۔ آنند رام نے مجھے تیرے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور مجھے خدشہ تھا کہ سیتا کے ساتھ میری خانقاہ کی طرف جانے والا تو ہی ہو سکتا ہے۔ میں تجھے بچانے کی خاطر خود اس آگ میں کود پڑوں گی، مگر اس کے عوض تجھ سے رازداری کا عہد چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ آنند رام کو کبھی سیتا کے وجود کا علم نہ ہونے پائے۔ میرا باپ بہت دکھی انسان ہے، یہ خبر اس کی کمر توڑ کے رکھ دے گی۔ اس نے محض میری آبرو کی خاطر بہت کٹھن زندگی اختیار کی ہوئی ہے۔ میرے انتقام کی آگ آج بھی اس کے وجود میں روشن ہے۔ میں اسے مزید دکھ نہیں پہنچانا چاہتی۔ مجھے منظور ہے، مگر تمہارا نام کیا ہے؟ سندری، وہ بولی اور مجھے احسان مندانہ نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ آنند رام کی زندگی کے اسرار ہمالیہ کے ان پہاڑی ویرانوں میں بھی میرا تعاقب کر رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جیتی جاگتی زندگی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ شروع سے آخر تک سب کچھ ایک پراسرار خواب معلوم ہو رہا تھا۔ سندری کے آگے بڑھتے ہی سیتا میرے پاس آن پہنچی۔ کیا کہہ رہی تھی ماں؟ مجھے تسلی دے رہی تھی۔ تو اس میں مجھے ہٹانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ تیری ماں تجھے ابھی تک شیرخوار بچی سمجھتی ہے۔ میں نے پہلی بار اسے تو کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ اب ایک بڑا تماشا کرنے والی ہے۔ ہم نے ادھر آتے ہوئے الاؤ میں بھاندر ناز کے ٹکڑے بھی ڈال دیے ہیں۔ ابھی وہ تلوار کے بل پر اپنی سرداری اور الاؤ میں بھاندر ناز کی موجودگی کا اعلان کرے گی تو یہ سب پاگل ہو کر آگ میں ٹوٹ پڑیں گے۔ الاؤ میں بھاندر ناز کی موجودگی انہیں بوکھلا کر رکھ دے گی اور الاؤ کو فوراً بجھا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ سمجھے کہ ان کے دیوتاؤں کو تیری بھیٹ قبول نہیں ہے، لہٰذا وہ تجھے رہا کر دیں۔ اس وقت تک سندری پتھریلے کمرے کی چھت پر جا پہنچی تھی۔ سردار نے سجدے میں گر کر اسے تعظیم کی۔ پھر وہ میدان سندری کی آواز سے گونجنے لگا۔ سجدے میں گرے ہوئے قبائلی اس کے حکم پر زمین سے اٹھ چکے تھے۔ سندری تلوار لہرا لہرا کر پرجوش آواز میں ان سے کچھ کہتی رہی اور اچانک سارے مجمع پر ہراس طاری ہونے لگا۔ ان کا پرانا سردار چھت سے اتر کر الاؤ کی طرف دوڑا۔ پھر وہ سب بھی سراسیمگی کے عالم میں اس کے ساتھ ہو لیے۔ پھر شاید انہیں خشک لکڑیوں کے انبار میں مقدس بھاندرناس نظر آ ہی گئی اور وہ سب آگ بجھانے کی سرتوڑ کوششیں کرنے لگے۔ یہاں تک تو ترغیب کارگر رہی ہے، اب نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ میری ماں بہت ہوشیار ہے، میں نے کہا تھا نا کہ وہ تیری رہائی کا سبب بن کر آئے گی۔ اب دیکھ، میں ہر بات سچ ہی کہتی ہوں۔ وہ کئی گھنٹے تک آگ سے لڑتے رہے۔ کئی قبائلی بری طرح جھلس بھی گئے، مگر وہ آگ بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ اسے کسی طرح سرد نہ کر سکے۔ البتہ بھاندرناس کے جو ٹکڑے انہیں نظر آ سکے وہ انہوں نے آگ سے باہر نکال لیے اور چہرے لٹکائے واپس اسی میدان میں لوٹ آئے۔ اب ماں تیرے بارے میں دریافت کر رہی ہے، سندری کے بولنے پر سیتا نے بتایا۔ بہت سے جنگلی ایک ساتھ بولنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ سیتا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے۔ وہ اچانک بہت زیادہ گھبرا گئی۔ کیا بات ہے سیتا؟ یہ کہتے ہیں کہ مقدس بھاندرناس نے اپنے مجرم کی بھیٹ لینے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ سب تجھے پھاڑ کھانے میں حق بجانے ہوں گے۔ اب میرا کیا ہوگا؟ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری ماں ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو کر آئی ہے، مگر اب یہاں بھیانک بربادی منڈلا رہی ہے۔ اس نے مجھے تو دلاسا دینے کی کوشش کی تھی، مگر خود اس کی آواز میں تشویش کے سائے لرزاں تھے۔ سندری انہیں ڈرا دھمکا کر میرے قتل سے روک رہی تھی اور وہ میرے بدن کے پارچوں سے اپنی آتش شکم کو سرد کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اور جب سندری کوئی فیصلہ کر کے نیچے اتری تو سیتا نے مجھے بتایا کہ سندری میرے قتل کے جشن کو ایک روز کے لیے ملتوی کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے، کیونکہ وہ پورے چاند کی رات تھی اور سب آدم خوروں کو حصار میں مبہوس عورتوں سے اپنا حساب چکانا تھا۔ لہٰذا فی الحال مجھے اسی پتھریلے کمرے میں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اگلے دن سندری کے سامنے مجھے ذبح کر کے میرے بدن کے ٹکڑے تمام آدم خوروں میں بطور تبرک تقسیم کر دیے جاتے۔ کس قدر منصفانہ فیصلہ کیا تھا سندری نے۔ میرا جی چاہا کہ اس کا نرخرا اپنے دانتوں سے چبا ڈالوں۔ شاید اس طرح وہ مجھے اپنی راہ سے ہٹا کر آنند رام اور سیتا سے متعلق برسوں قدیم رازوں کی حفاظت کا فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر میں نے سیتا کو آنند رام کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مجھے چاروں طرف سے آدم خوروں نے گھیر لیا۔ سیتا ان کی بھیڑ میں سے صاف نکل گئی۔ الاؤ کی بھڑکتی روشنی میں دونوں ہم شکل عورتیں بڑے سکون سے اس طرف واپس جا رہی تھیں جدھر سے وہ آتی نظر آئی تھیں۔ اب میں ایک مرتبہ پھر روئے زمین پر بسنے والے ان ذلیل ترین انسانوں کا غلام بن چکا تھا جو اپنے ہی ہم نسلوں بلکہ ساتھیوں کو کھا جانے کے عادی تھے۔ انہوں نے نہایت منظم طریقے سے مجھے گھیر کر پتھریلے قید خانے تک پہنچایا۔ سردار مجھے لے کر چھت پر پہنچا اور مجھے پرانے طریقے پر ایک بار پھر اسی ناقابل تسخیر کمرے میں اتار دیا گیا۔ میری زندگی کی آس ٹوٹ چکی تھی۔
میرے لیے اب ہر منظر سراپا عبرت تھا۔ میں خالی الذہنی کے عالم میں اپنے پرانے پیال پر بیٹھا حصار کے اس پار ہونے والے گھناؤنے مناظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک چھت پر سے کسی کی سرگوشیانہ آواز ابھری۔ میں نے بھڑک کر اوپر دیکھا تو سندری یا سیتا شاید وہاں موجود تھی اور گانٹھوں والی رسی اندر لٹکا رہی تھی۔ جلدی باہر آ جا صفدر، بولنے والی سیتا تھی۔ یہ واقعہ میرے لیے سراسر غیر متوقع تھا۔ موت کے دہانے میں اترے ہوئے شخص کو یک بیک زندگی کی نوید مل جائے تو اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہونا فطری سی بات ہے۔ بے اختیار میری آنکھیں نمناک ہو گئی اور کوشش کے باوجود میرے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ میں مسرت سے کانپتا ہوا اوپر پہنچا تو وہ دونوں ماں بیٹیاں فتح مند چہروں کے ساتھ اوپر موجود تھیں، جیسے انہوں نے کوئی بڑا مارکا جیت لیا ہو۔ یہاں سے بھاگو سندری، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ سب آنن فانن ہمیں گھیر لیں گے۔ ماں اتنی بے وقوف نہیں ہے صفدر، سیتا میٹھی اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور اس سکون نے مجھے مضطرب کر دیا۔ میں نے مانا کہ وہ عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مگر میرے بارے میں وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہیں۔ میرے خاموش ہوتے ہی سندری نے بڑھ کر میرا منہ چوم لیا اور فخریہ لہجے میں بولی، بیٹے تیری وجہ سے آج میں نے اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد حاصل کیا ہے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس سرخ و سفید دوشیزہ کو دیکھا۔ سندری کے قول کے مطابق سیتا کی عمر 19 سال تھی اور آنند رام کی کہانی کے اعتبار سے سندری کسی طرح 40 برس سے زیادہ کی نہ تھی، اور یہ بھی اس کی طبعی عمر تھی، ورنہ پہاڑی موسم، آزاد فضاؤں اور بے فکری کے سبب اس کے حسن کی ساری شادابی اپنے عروج پر تھی۔ نہ چہرے پر عمر رسیدگی کی کوئی علامت تھی، نہ جسمانی کساؤں میں کوئی فرق آیا تھا۔ اگر سیتا مجھے خود نہ بتاتی کہ سندری اس کی ماں ہے تو میں ان دونوں کو جڑواں بہنیں ہی سمجھتا۔ سیتا اور سندری میں فرق تھا تو بس اتنا کہ سیتا کے ایک ایک نقش میں شوخی رچی ہوئی تھی، جبکہ سندری کے چہرے پر پاکیزگی کا نور چمک رہا تھا، جو طویل ریاضت کرنے والے درویشوں کی نمایاں پہچان ہوتی ہے۔ سندری 40 برس کی تھی تو میں بھی 35 سے کسی طرح کم کا نہ تھا۔ عمر کا اتنا کم فرق، اور وہ مجھے بیٹا کہہ رہی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے میرا منہ بھی چوم لیا تھا۔ سندری کی اس جسارت پر میرے سارے بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ میری وجہ سے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پھر جو ہی اس کی سیاہ اور روشن نظریں چار ہوئیں، میرا سر جھکتا چلا گیا۔ اس کی عمر کچھ بھی صحیح، مگر اس کے چہرے پر کوندنے والا جلال اسے ماں کے مقدس رتبے کا ہی مستحق ٹھہراتا تھا۔ ہاں، آج وہ تیرا قصہ تمام کر دیتے۔ میں نے ان سے ضد تو نہ کی، مگر انہیں حکم دیا کہ وہ یہ کام کل پر ملتوی کر دیں۔ تیری چھینی ہوئی مقدس تلوار میرے قبضے میں تھی، وہ میرے اس معقول حکم سے سرتابی نہ کر سکے، اور اب قبیلے کا ایک ایک فرد حصار میں ہے۔ ہم دونوں نے تجھے نکالنے سے پہلے دونوں حصاروں کے درمیان بندھے ہوئے جال کاٹ کر نکال دیے ہیں۔ اب وہ چاہیں بھی تو زندہ باہر نہیں آ سکتے۔ ان کا حشر ان کی عورتوں اور اولادوں کے ساتھ ہوگا۔ اوہ سندری، مقدس ماں، تم واقعی عظیم ہو۔ سیتا اگر تمہیں پوجنے بھی لگتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ تم نے خون کا قطرہ بہائے بغیر ان سب کو بے بس کر دیا۔ یہ غریب الوطن اجنبی تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہے۔ میں بے پناہ مسرت میں ڈوب کر جذباتی ہو گیا۔ اور اب میری سیتا تیرے حوالے ہے صفدر۔ یہ ان پہاڑوں میں میری 30 سالہ زندگی کا حاصل ہے۔ اسے لے کر اپنی بارونق آبادیوں کی جانب لوٹ جا۔ میں نے اسے باہر کی دنیا کی ہوا بھی نہ لگنے دی تھی، مگر تو نے نہ جانے سے کیا کیا افسانے سنائے ہیں کہ میری سیتا شہروں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میں اسی وقت تمہیں الوداع کہتی ہوں۔ جاؤ، بھگوان تمہیں سکھی رکھے۔ ماں، تو ان ویرانوں میں کیا کرے گی؟ سیتا کے سوا تیرا یہاں رہ کون گیا ہے؟ تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گی کیا؟ اس نے خاموشی سے میرا ہاتھ تھاما اور پتھریلی سیڑھیاں طے کرتی نیچے آ گئی۔ یہاں اس نے سیتا کو 2 مضبوط خچر لانے کے لیے بھیج دیا اور خود اس کے آگے چلے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ میں تم دونوں کے ساتھ نہ جا سکوں گی صفدر۔ میرا باپ ہر برس کوسوں کی مسافت طے کر کے صرف مجھ سے ملنے یہاں آتا ہے۔ اگر میں اسے یہاں نہ ملی تو وہ پتھروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر جائے گا۔ وہ بد نصیب یہی سمجھتا ہے کہ اس کی بیٹی کی آبرو ان ویرانوں میں محفوظ رہی ہے، مگر میں جب بھی سیتا کو دیکھتی ہوں میرے دل میں آگ سی بھڑک اٹھتی ہے۔ جی چاہتا ہے ساری دنیا کے مردوں کو ایڑی تلے مسل دوں، مگر تجھے دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا ہے۔ میری سیتا شہروں میں تیرے لیے جیے گی اور سندری ان ویرانوں میں ہر برس اپنے پتا کا سواگت کیا کرے گی۔ پر میری ایک التجا ہے میرے بچے، سیتا کو اپنی پیدائش پر اختیار نہ تھا، اسے بھول کر بھی بن بیائی ماں کی اولاد ہونے کا تانا نہ دینا، ورنہ میری روح تجھ سے اس تانے کا انتقام لے گی۔ اس کی باتوں نے مجھے دلگیر کر دیا اور میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تو فکر نہ کر ماں، تیری بچی سدا سکھی رہے گی۔ سیتا خچر ہانک لائی تو گفتگو کا رخ بدل گیا۔
اب آدم خوروں کا پورا قبیلہ اندر قید ہے. صبح سے پہلے شاید ان میں سے کسی کو بھی بدلے ہوئے حالات کا علم نہ ہو سکے. تو ان کا کیا حشر کرے گی؟ یہ اب نیا چاند نکلنے تک یوں ہی قید رہیں گے. بھوک ان کے دماغ کی چولہے ہلا کے رکھ دے گی، اور اس دوران تم دونوں اتنی دور نکل جاؤ گے کہ یہ کوشش کے باوجود تمہارا سراغ نہ پا سکیں گے. یہ بڑے سفاک ہیں ماں، بھوکے ہرگز نہ رہ سکیں گے. اپنی عورتوں اور بچوں کو ہی کھانا شروع کر دیں گے. 15 دن میں تو سب کا صفایا ہی کر ڈالیں گے. میرے جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا. اگر یہ ایسی حرکت پہ تل گئے تو میں ان کا نام و نشان تک مٹا دوں گی. میرے لنگور اندرونی حصار توڑ دیں گے. پھر بھوکے چیتے میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے. عورتیں ان کا لقمہ بنے یا چیتوں کا، ایک ہی بات ہے، مگر یہ مرد اپنے کیے کا خمیازہ بھگت کر رہیں گے. سندری اپنے منصوبے کے ہر پہلو پر غور کر چکی تھی. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے دبی زبان میں سندری کو مخاطب کر کے کہا، تو جھجک کیوں رہا ہے میرے بچے؟ وہ میرے لہجے پر چونک پڑی. تو جانتی ہے کہ شہروں میں پیسے کے بغیر زندگی بہت دشوار ہے. میں نے دبی زبان میں کہا، 30 برس لمبی مدت ہوتی ہے بیٹا. وہ سب تو میرے لیے بھولا خواب بن کر رہ گیا ہے. مگر یہ بتا، تیرا مدعا کیا ہے؟ میں یہاں سے بھاندر ناس لے جانا چاہتا ہوں. میں اسی کی تلاش میں ادھر آیا تھا. میں جانتی ہوں. وہ جلدی سے بول پڑی. شاید آنند رام نے اسے میرے بارے میں سب کچھ ہی بتا دیا تھا. سیتا بیچاری تو شاید سمجھ بھی نہ سکی ہو کہ میں بھاندر ناس کا متلاشی کیوں ہوں. لے جا، جتنی بھاندر ناس لے جا سکتا ہے لے جا، مگر کل تجھے ہر قیمت پر یہاں سے نکل جانا ہے. پھر ہم لوگ 3 خچروں پر وہاں سے آدم خوروں کی ویران بستی کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں سندری نے برفانی انسان کا قصہ چھیڑ دیا. شاید سیتا اسے پہاڑی خانقاہ کے سفر میں پیش آنے والے سارے واقعات سنا چکی تھی. وہ ساری رات ہم نے بستی کے ایک مکان میں سندری سے باتیں کرتے گزار دی. وہ عورت بے حد شفیق اور دلچسپ شخصیت کی مالک تھی. ایک لمحے کے لیے بھی مخاطب پر اکتاہٹ طاری نہ ہونے دیتی تھی. جب گفتگو بے تکلفانہ رخ اختیار کرنے لگی تو میں نے سیتا کی بات چھیڑ دی. ماں، اس پر اب مجھے پورا حق ہے نا؟ ہاں، سیتا اب تیرے ہر حکم کی تعمیل کرے گی، مگر یہ یاد رہے کہ یہ ابھی تیری بیوی نہیں ہے. جب تک تو اسے باقاعدہ نکاح میں نہ لے لے، اس کی خلوت تجھ پہ حرام ہے. ماں، میں اس کی نوکر نہیں ہوں، اسے بھی میری بات ماننی پڑے گی. تو مجھے وہی مشورے دے رہی ہے جو آدم خور کرتے آئے ہیں. سیتا اس کی بات نہ سمجھ سکی. سندری مسکرا اٹھی. اب تو شہروں کے سفر پر جا رہی ہے، وہاں ہر چیز مختلف ہے. تجھے ہر قدم پر صفدر کی ہدایت کی ضرورت محسوس ہوگی. یہ ماں کا حکم ہے اور تجھے ماننا ہوگا. میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سیتا سے کہا، میرا اندازہ ہے کہ تو مسلمان ہے. تجھے اختیار ہے کہ سیتا کو بھی اپنے مسلک میں شامل کر لے. سندری کے یہ الفاظ اچانک مجھے لونا کی یاد دلا گئے. اس عیسائی دوشیزہ نے بھی میری خاطر گھر بار، مذہب، سب کچھ چھوڑا تھا، مگر میں اس کی حفاظت نہ کر سکی. وہ بد نصیب کھٹمنڈو کی شاہراہوں پر ایک خونریز مارکے میں مجھ سے بچھڑ گئی تھی، ہمیشہ کے لیے. آخر منہ اندھیرے ہم وہاں سے نکل پڑے. بستی سے نکلنے کے بعد میں اسی جگہ پہنچا جہاں پہلی بار میں نے بھاندر ناس کو چٹان سمجھ کر اپنی نشست کے لیے منتخب کیا تھا اور آدم خور مجھ پر آ پڑے تھے. وہ منو وزنی پتھروں سے مشابہ سخت پہاڑی جڑ ابھی تک اسی جگہ پر پڑی تھی. اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں اور میں سندری کے ہاتھ سے تلوار لے کر اس پر ٹوٹ پڑا. وہ جڑ بہت سخت تھی. میں اسے کئی ٹکڑوں میں کاٹ کر 3 خچروں پر لادنا چاہتا تھا، مگر سندری نے میری اس بات کی مخالفت کی. اس کا خیال تھا کہ واپسی کا سفر بہت دشوار ہے. ہمیں خچر تو اور مل جاتے، لیکن 2 سواروں کے ساتھ 3 باربردار خچر کسی کے قابو میں نہ آتے. لہٰذا مجھے سندری کی بات ماننی پڑی اور وہ بوٹی صرف 1 خچر پر لادنے کے حساب سے کاٹنی شروع کر دی. میری طویل اور تھکا دینے والی جدوجہد کا ثمر آخر کار میرے سامنے آ چکا تھا. وہ بھاندر ناس جس کی تلاش میں نہ جانے کتنے لوگ دشت و صحرا میں بھٹک بھٹک کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جس کے تذکروں پر کیمیا گروں کے چہروں پر چمک اور جوش کی لہر دوڑ جاتی تھی، وہ آخر کار میرے قبضے میں آ چکی تھی. بس ذرا ہی دیر کی بات تھی، پھر بھی اپنے گہرے مقصود کے ساتھ واپس ہو سکتا تھا. ان پہاڑوں سے مجھے 2 نایاب چیزیں ملی تھیں، بھاندر ناس اور سیتا، جو قریب کھڑی میرے جوش و خروش پر مسکرائے چلی جا رہی تھی. پورے چاند کی وہ رات میرے لیے کامرانی کی رات تھی. بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان پہاڑی پتھروں سے تعمیر کی ہوئی آدم خوروں کی بستی سے چند فرلانگ دور میں سیتا کے ہمراہ بھاندر ناس کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر پہاڑی خچر پر لاد رہا تھا. سندری خاموشی کے ساتھ ایک پتھر پر بیٹھی میرے جوش و خروش سے محظوظ ہو رہی تھی. اس کے یاقوتی اور پتلے لبوں پر سوگوار مگر آبرو مندانہ مسکراہٹ رقصہ تھی. میں آدم خوروں کی بستی سے حاصل کی ہوئی مقدس تلوار سے
بھاندر ناز کے ٹکڑے اڑا رہا تھا اور اس کی دھار پوری طرح میرا ساتھ دے رہی تھی۔ کیمیا گری کی جان میرے قبضے میں آ چکی تھی۔ تندرست اور بلند قامت خچر بار بار پتھریلی زمین پر اپنے سر مار کر مجھے روانہ ہونے کی یاد دلا رہے تھے۔ میرے ہاتھ تھمتے ہی نہ تھے۔ خچر پر پورا بار ہو چکا تھا، لیکن میں اب بھی اس میں اضافہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ صفدر! اچانک سندری کی محبت بھری آواز ہمالیہ کے اس ویرانے میں گونجی۔ کیا بات ہے ماں؟ میں نے پہلی بار پورے خلوص کے ساتھ اسے پکارا، اور اسے ماں کہتے ہوئے میں نے اپنے مقدر کی ستم ظریفی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ 35 برس کا ایک مرد 40 سالہ خوبرو اور صحت مند عورت کو ماں کہہ کر پکارنے پر مجبور تھا، مگر اسی وقت میرے وجود کے کسی گوشے سے ملامت کی ایک لہر ابھری اور مجھے احساس ہوا کہ سندری کی عظمت صرف اور صرف ماں کے ہی خطاب کی سزاوار ہے۔ دنیا کی ہر عورت محبوبہ، بیوی یا داشتہ ہو سکتی ہے، مگر سندری ماں کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ راستہ طویل اور بے حد دشوار ہے، یہ خچر اتنا بوجھ سہار نہیں سکے گا، اس نے خچر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا، پھر مقدس تلوار سندری کی طرف بڑھا دی۔ اس وقت ہمالیہ کی وہ چاندنی رات اپنی آخری سانسوں پر تھی۔ سندری نے بڑھ کر اپنی جواں سال اور خوبرو بیٹی سیتا کو بے اختیار اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور دیوانہ وار اس کے لب و رخسار چومنے لگی۔ شاید بیٹی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دینے کے تصور نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی چمکیلی آنکھوں میں آنسوؤں کی ہلکی سی چادر لرزاں تھی، جبکہ سیتا کا چہرہ انجانے جذبوں کی مسرت سے دمک رہا تھا۔ غالباً اسے ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے جدا ہو رہی ہے اور اب کبھی اس سے نہیں مل سکے گی۔ سیتا سے الگ ہو کر سندری میری طرف آئی اور پروقار انداز میں گرم جوشی سے میری پیشانی چوم لی۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں اور ان میں بے شمار سوال رقصہ تھے۔ صفدر، میرے بچے، دیکھ، سیتا کو تیری ذات سے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ تو فکر نہ کر، تیری بچی میری زندگی ہے، اسے میرے جیتے جی کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ ماں تو رو کیوں رہی ہے؟ کیا تو مجھے صفدر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی؟ سیتا معصومانہ حیرت سے آگے بڑھی اور سندری کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ سندری اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بے اختیار سیتا کو ایک بار پھر اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ میری بچی، لڑکیاں کبھی گھر میں نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن بابل کی گلیاں چھوڑ کر اپنا اپنا گھر آباد کرنے چلی جاتی ہیں۔ لڑکیوں کی رخصتی ماں باپ کے لیے مسرت و اندوہی کا عجیب تقریب ہوتی ہے، مگر مجھے بس دکھ اتنا ہے کہ اب کے بعد میں شاید تیری صورت کبھی نہ دیکھ سکوں۔ سندری کی باتیں اور اس کا گریہ دیکھ کر میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ راستے میں پیش آنے والے متوقع واقعات سے وہ بے خبر نہ تھی، مگر اب بہتر زندگی اور بہتر مستقبل کے لیے اس کے پاس سیتا کو میرے ساتھ بھیجنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھی۔ میرے اور سیتا کے بدن پر دو دو گرم کھالیں موجود تھیں، پھر بھی سندری نے اپنی دونوں کھالیں جسم سے اتار کر میرے حوالے کر دی۔ یہ تم دونوں رکھ لو، راستے میں شاید ان کی ضرورت پڑ جائے۔ کھالے دینے کے بعد سندری گلوگیر لہجے میں بولی، ساتھ ہی اس نے چاندی کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی جس میں سیاہ پتھر کا بدوزہ نگ لگا ہوا تھا۔ میں نے سرد ہوا کے پیش نظر وہ کھالیں اسے لوٹانی چاہیں، مگر سیتا نے جھپٹ کر میرے بڑھے ہوئے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ رکھ لے، ماں تجھے پیار سے دے رہی ہے، ورنہ تو راستے میں سردی سے اکڑ کر رہ جائے گا۔ میں نے ایک کھال اپنے خچر کی پشت پر ڈالی، دوسری سیتا کے خچر کی پشت پر ڈال دی۔ ماں، اگر تو یوں ہی روتی رہی تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں رو نہیں رہی بیٹی، میں تو پہلے بھی تجھ سے دور اپنی خانقاہ میں رہتی تھی، بس ذرا یہ خیال آ رہا تھا کہ اب ممتا نے جوش مارا تو میں دوڑ کر تجھ تک پہنچ نہیں پاؤں گی۔ صفدر مجھے تیرے پاس لائے گا نا ماں؟ سیتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے تائید طلب لہجے میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے سیتا۔ میرے بولنے سے قبل ہی سندری بول اٹھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ صفدر محبت کو ترسا ہوا ایک انسان ہے، تو اس کے ساتھ خوش رہے، میرے لیے یہی سب کچھ بہت ہوگا۔ پھر سیتا نے اپنے ان کھنڈرات کی طرف بھی جانا چاہا جہاں اس کے لنگوروں کے غول رہتے تھے، مگر سندری نے سختی کے ساتھ اسے منع کر دیا۔ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب تم دونوں فوراً اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ آدم خوروں کی رہائی سے قبل تم دونوں ان پہاڑوں سے اتنی دور نکل جاؤ کہ وہ کسی بھی طرح تم لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ پھر سیتا نے اپنی ماں کی پیشانی پر الوداعی بوسہ دیا اور ہم دونوں اپنے اپنے خچروں پر سوار ہو گئے۔ بھادر ناز سے لدے ہوئے خچر کے گلے میں بندھی ہوئی رسی میرے ہاتھ میں تھی۔ الوداع میرے بچوں، سندری نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے اپنے خچر کو ایڑ لگائی اور مڑ کر سندری کو ہاتھ ہلایا۔ یوں ہمارا مختصر سا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔
نئے دن کا سورج تھوڑی ہی دیر میں طلوع ہونے والا تھا اور میرے لیے وہ زندگی کا عظیم ترین دن تھا۔ اپنی جدوجہد کے دوران میں بارہا میرے ذہن میں اس خیال نے سر ابھارا تھا کہ شاید بھاندر ناس کسی خپتی کیمیاگر کے وہم کی پیداوار ہے۔ کئی بار یہ سوچا کہ شاید روئے زمین پر ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو، مگر آج بھاندر ناس ایک اٹل حقیقت ثابت ہو چکی تھی۔ یہ میری خوش نصیبی کی معراج تھی کہ اس کو پوجنے والے سفاک اور آدم خور قبائلیوں کو نہ صرف سندری کی مدد سے بے بس کر دیا، بلکہ ان کی سرزمین سے وہ بوٹی بھی لے آیا جس پر کسی اجنبی کا قبضہ تکجا وہ لوگ سایہ بھی پڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ راستے بہت زیادہ ناہموار اور خطرناک تھے۔ دھندلکے میں خچر قدم بقدم بڑھ رہے تھے۔ میں نے مڑ کر نگاہ ڈالی تو ملگوجے سے اجالے میں بہت دور ایک انسانی ہیولا بلند پہاڑی پر موجود تھا۔ ماں ابھی تک ہمیں دیکھ رہی ہے، میں نے سیتا سے کہا۔ اس نے بھی مڑ کر اسی طرف دیکھا اور پوری قوت سے چیخی، ماں الوداع۔ اس کی آواز پہاڑوں اور چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر اس وادی میں دیر تک گونجتی رہی۔ پھر اس بازگشت کے ڈوبنے سے قبل فضا سندری کی دردناک اور بھررائی ہوئی آواز سے کانپ اٹھی۔ اس نے بھی الوداع کا جوابی نعرہ لگایا تھا۔ پھر اس بلند چوٹی سے وہ انسانی سایہ غائب ہو گیا۔ وہاں اب پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان اطراف میں دور دور کسی پگڈنڈی کا سراغ نہ تھا، لیکن وہ علاقہ سیتا کا دیکھا بھالا تھا، لہٰذا وہ میری رہنمائی کرتی رہی۔ ہم ان پہاڑوں سے کتنے عرصے میں نکل سکیں گے سیتا؟ اسی روز دوپہر کے قریب میں نے سیتا سے پوچھا۔ پھر فوراً ہی مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا، مگر اس وقت تک سیتا قہقہا مار کر ہنس پڑی تھی۔ تو بالکل احمق لگتا ہے صفدر۔ تجھے بتا چکی ہوں کہ میں یہیں پیدا ہوئی ہوں۔ مجھے بس یہ معلوم ہے کہ دنیا میں ان پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو باہر سے ان پہاڑوں میں آیا تھا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنی مسافت پر ہے۔ تو بہت بدتمیز ہے سیتا، بھلا اپنے مرد سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ میں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اپنا مرد؟ تو کیا واقعی میں تیری مالک ہوں؟ تجھے تیری ماں بتا چکی ہے کہ اب تجھے ہر حال میں میری بات ماننا ہوگی۔ اس کے بعد بھی تو مجھے اپنا غلام سمجھ رہی ہے؟ تو نے خود ہی تو اپنے آپ کو میرا مرد کہا ہے۔ ہاں، اس خیال میں بھی نہ رہنا کہ میں تیری ہر بات بے چو چرا مان لوں گی۔ نہ مانے گی نا تو میں ابھی تجھے تو واپس تیری ماں کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ اس خیال کو دل سے نکال دے۔ تو چھوڑ دے گا نا تو میں سائے کی طرح تیرا پیچھا کروں گی، تیرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل سکے گا، اور پہاڑوں سے نکلتے ہی میں تیرے سامنے آ جاؤں گی۔ تیسرے دن ہم ان راہوں کو پیچھے چھوڑ آئے جن سے سیتا شناسا تھی۔ راستے ابھی بھی بہت خطرناک تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے خچر ایسی جگہوں پر جا کر رک گئے جہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھنا محال تھا۔ آگے ہزاروں فٹ بلند کھڑی ڈھلانے راہ میں حائل ہو جاتی۔ ایسے موقع پر ہمیں واپس جا کر دوبارہ نئے راستے کا انتخاب کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے ہماری پیش قدمی کی رفتار بہت سست پڑ چکی تھی۔ راستے میں جا بجا بہنے والے چشموں کی وجہ سے پانی کی کوئی قلت نہ تھی۔ سیتا کو خاص طور پر فضا سے قرب و جوار میں پائے جانے والے ماحول کا اندازہ لگانے میں ملکہ حاصل تھا۔ کھانے پینے کے لیے جنگلی رسدار پھلوں کی کمی نہ تھی، اور یہ سب صرف سیتا کی وجہ سے ممکن تھا۔ ہماری راتیں دراڑوں یا غاروں میں بسر ہوتی۔ میرے لیے اس علاقے کا موسم بہت سخت تھا۔ کئی کھال استعمال کرنے کے باوجود سرد ہوائیں پریشان کرتی رہتی، مگر سیتا اس موسم کی عادی تھی۔ کئی مرتبہ یہ بھی ہوا کہ مجھے کانپتے دیکھ کر اس نے اپنی کھالیں بھی میرے حوالے کر دیں۔ اس مرتبہ ہمارے سفر کی راہ کچھ مختلف تھی، کیونکہ کئی روز گزرنے کے باوجود مجھے کوئی ایسی علامت نظر نہ آئی جو میرے لیے شناسا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بار سیتا وادی راہ میں پڑنے کا امکان نہیں تھا جہاں آنند رام کو چھوڑ کر میں آگے بڑھا تھا۔ اس مولک سفر میں سیتا کی رفاقت جہاں میرے لیے تقویت کا باعث تھی، وہیں میں سخت اذیت سے بھی دوچار تھا۔ دن میں نہ جانے کتنی بار میں جذبات ہجان کے بھنور میں پھنستا، مگر ہر بار کوئی غیبی تائید مجھے اس عہد کا خوف دلانے لگتی جو میں سندری سے کر کے آیا تھا۔ یہ سفر کے 7ویں روز کا ذکر ہے کہ خلاف معمول سورج کی کرنوں میں قدرے تمازت کا احساس ہو رہا تھا۔ سرد اور تیز ہوائیں بدستور چل رہی تھیں اور میرے معیار کے مطابق موسم کسی طرح خوشگوار نہ تھا، مگر سیتا کو میں کافی دیر سے بے چین دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو اس نے شانوں پر پڑی ہوئی ایک کھال اتار دی۔ اس نے وہ کھال اپنے خچر کی پشت پر رکھنا چاہی، مگر وہ ہاتھ سے پھسل گئی۔ سیتا نے چلتے ہوئے خچر پر جھک کر دوبارہ سے وہ کھال اٹھانی چاہی، اور خچر یک بیک بری طرح بھڑک گیا۔ اس سے قبل کہ سیتا سنبھلتی، خچر اسے پتھریلی زمین پر پٹک کر ریگتا ہوا تیزی سے ایک طرف بھاگ نکلا۔ اس کی آواز سن کر میرا خچر بھی بتکا، مگر اس وقت تک ایسی کسی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے میں تیار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی پسلیاں دونوں رانوں کے درمیان سختی سے جکڑ دیں اور اس طاقتور پہاڑی خچر کے تیور فوراً ہی ماند پڑ گئے۔ اس اثنا میں سیتا کا خچر کافی دور جا چکا تھا اور وہ کھال سمیت زمین سے اٹھ کر اس کے تعاقب میں ہو لی تھی۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ خچر کی پشت سے کود کر سیتا کا ساتھ دوں، کیونکہ وہ ایک تنگ پہاڑی گزرگاہ تھی
اور میں نہ صرف اپنے خچر کو سنبھال رہا تھا بلکہ بھاندر ناز سے لدے ہوئے خچر کی رسی بھی میرے ہی ہاتھ میں تھی۔ قرب و جوار میں کوئی ایسا درخت بھی نہیں تھا جس سے میں ان دونوں خچروں کو باندھ سکتا۔ میں نے سیتا کو چیخ کر روکنا چاہا لیکن وہ اس وقت اشتعال میں تھی۔ رکے بغیر تنگ اور ناہموار راستے پر پوری قوت سے وہ دوڑتی رہی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ ایک جگہ بھی اس کا پیر پھسلا یا توازن بگڑا تو وہ سیدھی کسی کھائی میں جا گرے گی۔ ادھر بھڑکا ہوا خچر دونوں پچھلی ٹانگیں فضا میں اچھالتا بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ دوڑتے دوڑتے اس کا اگلا پیر پھسلا اور وہ بائیں جانب پھیلی ہوئی کھائی میں گرتا چلا گیا۔ سیتا واپس آ جا! گرنے والے خچر کے ریکنے کے شور میں گھبرا کر چیخا، مگر وہ کھائی کے کنارے پر پہنچنے سے قبل نہ رکی۔ پھر خچر کھائی میں گر پڑا اور ایک پرشور دھماکے کے بعد ادھر سناٹا چھا گیا۔ سیتا واپس آئی تو بری طرح جھلائی ہوئی تھی۔ تو میری بات کیوں نہیں سنتی؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میں کوئی ننھی سی بچی ہوں جو تو ذرا ذرا سی بات پر مجھے ٹوکتا رہتا ہے؟ خچر ہاتھ سے نکلنے کے جھلاہٹ کا رخ اب میری طرف ہو گیا تھا۔ اور اگر تیرا پیر پھسل جاتا تو اس وقت میرے بجائے تو میرے خچر پر آنکھیں نکال رہا ہوتا۔ کھائی میں گرتی تو مرنا ہی تھا نا، تیرا کیا بگڑتا؟ تیرا جو چیز چاہے کرتی، پھر میں تجھے ہرگز نہیں روکوں گا۔ میں بھاندر ناس یہیں پھینک رہی ہوں۔ وہ میرے ہاتھ سے دوسرے خچر کی رسی چھینتے ہوئے بولی، نہیں، اگر تو نے بھاندر ناس کو ہاتھ بھی لگایا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں تو پھینکوں گی نہیں۔ میں اپنے خچر سے نیچے کود کر غرایا۔ تیرے لیے بھاندر ناس مجھ سے زیادہ اچھی ہے؟ ہاں۔ میں اس وقت غصے میں آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس لیے روانی میں کہہ گیا۔ اس نے بھاندر ناس سے لدے ہوئے خچر کی رسی میری طرف اچھالی اور نیچے بیٹھ کر اچانک بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں نے کیا ظلم کیا ہے تیرے ساتھ سیتا؟ میں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یوں ہار مان کر اچانک رونا شروع کر دے گی۔ تیرے لیے بھاندر ناس کی سوکھی لکڑیاں مجھ سے زیادہ اچھی ہیں، اسی لیے تو مجھے میری ماں سے چھڑا کر لایا تھا نا کہ یہاں مجھ کو آنکھیں دکھائے گا۔ تو بھاندر ناس کی دشمن کیوں ہو رہی ہے؟ آخر اس نے تیرا بگاڑا ہی کیا ہے؟ میرا خچر مر گیا، اب کیا میں تیرے سر پر سواری کروں گی؟ اس نے بھررائی ہوئی غسیلی آواز میں کہا۔ اس کے گلابی رخسار آنسوؤں سے تر تھے اور بڑی بڑی آنکھوں میں بھی شفاف موتی چمک رہے تھے۔ میں اس کی نادانی پر بے اختیار ہنس دیا۔ بس اتنی سی بات ہے؟ یہ اتنی سی بات ہے؟ میری ماں جھوٹ کہتی تھی، تو بہت سنگدل اور مکار آدمی ہے۔ وہاں سے تو محبت جتا کر لایا اور اب چاہتا ہے کہ خود سواری کرے اور مجھے پیدل ساتھ ساتھ لیے پھرتا رہے۔ اچھا یہ بتا، تجھے مجھ سے محبت ہے؟ میں نے ماں کی خانقاہ کی طرف جاتے ہوئے تجھ سے کیا کہا تھا؟ اور محبت نہ ہوتی تو ماں کو چھوڑ کر تیرے ساتھ کیوں آتی؟ تو شہروں کی سیر کرنے کے لالچ میں میرے ساتھ آئی ہے، ورنہ تو کبھی اپنی ماں کو نہ چھوڑتی۔ شہروں کا نام آتے ہی وہ اپنا رونا بھول گئی اور پرتجسس لہجے میں پوچھنے لگی، کیا شہروں میں بھی لوگ خچروں پر سفر کرتے ہیں؟ نہیں، وہاں عورتوں سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے۔ ہر عورت اپنے کندھے پر اپنے مرد کو اٹھائے پھرتی ہے۔ میں تو ہرگز تمہیں اپنے کندھے پہ نہیں بٹھاؤں گی۔ وہ دونوں ہاتھ جھٹک کر زمین سے اٹھ گئی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ تو دھان پان سی لڑکی ہے، میرا وزن نہیں سہار سکے گی۔ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں تجھے کندھے پر اٹھا کر میلوں چل سکتی ہوں۔ اچھا، اگر تو ہمت کر لے تو شاید ممکن ہو۔ اب یہ بتا، تو سواری کرے گی یا پیدل چلے گی؟ بھاندر ناس یہیں پھینک دینا، میں اس خچر پر سوار ہو جاؤں گی۔ دیکھ سیتا، تو مجھے بہت عزیز ہے، مگر شہروں میں گھومنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے، اور بھاندر ناس کے بغیر ہم بالکل مفلس ہوں گے۔ ہم بھاندر ناس کو پھینکے بغیر بھی تو سواری کر سکتے ہیں۔ تیرا مطلب ہے کہ میں تجھے کندھے پر اٹھا لوں؟ تو بھی میرے خچر پر سوار ہو جا، وہ آسانی سے ہم دونوں کا بوجھ اٹھا لے گا۔ کیا ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم ایک خچر پہ سواری کیسے کریں؟ یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ میری ماں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں شادی کے بغیر تجھے اپنے بدن کو ہاتھ بھی نہ لگانے دوں۔ مگر ان 7 دنوں میں تو میں کئی بار تجھے ہاتھ لگا چکا ہوں۔ پہاڑی خانقاہ کی طرف جاتے ہوئے تو خود میرے گلے آ کر لگی تھی۔ اس وقت تک ماں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تجھے معلوم ہے شادی کسے کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرے حواس اب آہستہ آہستہ مخمور ہو چلے تھے۔ نہیں، ماں کہتی تھی صفدر اپنے عقیدے کے مطابق تجھ سے شادی کرے گا۔ کیسے ہوتی ہے شادی؟ سیتا کے سوال نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ سیتا، یہاں قریب میں کوئی چشمہ یا ندی موجود ہوگی؟ ہاں، نیچے وادی میں مجھے پانی کی جھلک نظر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ندی تک پہنچنا۔ ابھی سورج کی کرنوں میں حرارت باقی ہے، سورج ڈھل گیا تو میں پانی میں اتر نہیں سکوں گا۔ میں اپنے خچر سے اتر پڑا۔ سیتا نے بھاندر ناس سے لدے ہوئے خچر کی رسی تھامی اور ہم سنبھل کر نیچے اترنے لگے۔
پرپیچ اور تنگ ڈھلانوں سے گزرتے ہم اس مقام پر جا نکلے جہاں ایک تیز ندی کا پانی چھینٹے اڑاتا، شور مچاتا تیزی سے نشیب میں بہا جا رہا تھا۔ یہاں ایک نوکیلی چٹان سے دونوں خچر باندھ دیے گئے۔ تو یہاں کیا کرے گا؟ سیتا اچانک پریشان نظر آنے لگی۔ غسل۔ تو بھی مجھ سے دور ایسی جگہ چلی جا کہ میری نگاہ تیرے برہنہ جسم پر نہ پڑ سکے، اور غسل کے بعد اپنے بدن کو کھال میں لپیٹ کر یہاں واپس آ جا۔ کیوں؟ کیا تجھے اپنی ماں کی ہدایت یاد نہیں رہی؟ جو میں کہتا ہوں تجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں بھی ندی میں کود گیا۔ پانی میں کودتے ہی ٹھنڈ کی ناخوشگوار سی لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں کافی دیر ندی کے تیز پانی میں نہاتا رہا، اور جب باہر آیا تو سورج کی حرارت سرد ہوا کے سامنے ماند پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنا بدن سندری کی دی ہوئی کھالوں میں لپیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد سیتا بھی غسل کر کے آ گئی۔ میں اسے ساتھ لے کر ایک بار پھر ندی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ یہاں بیٹھ جا، اور جس طرح میں منہ ہاتھ دھوتا ہوں نا، اس کی نقل کرتی رہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو ہوگا بھی سامنے آ جائے گا۔ اور ہاں، دل میں یہ نیت ضرور کر لینا کہ اس طرح تو خود کو پاک کرنا چاہتی ہے۔ پھر میں نے نہایت سکون سے وضو شروع کر دیا۔ سیتا دلچسپی کے ساتھ میری ایک ایک حرکت پر غور کر رہی تھی اور خود بھی اس کی نقل کرتی جا رہی تھی۔